أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all my dear sisters. Alhamdulillah, Allah Ta'ala के रहमत करम से एक बार फिर हम मिले हैं ऐसी ही इल्म की महफिल में। और शुरू करने से पहले अगर कोई भी टेक्निकल इशू हो जिससे आवाज साफ ना आए या आप कुछ कह रहे हैं और सुनाई नहीं दे रहा, तो चैट बॉक्स हमेशा खुला है, आप कभी भी जूम के चैट पे या तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हमने बीच में गैप ले लिया था क्लासेस के लिए, और अब इंशाल्लाह हम दोबारा शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस पर साबित कदम रखे। हमने शुरू की थी किताब आदाब जिंदगी, जो कि आलिम मोहम्मद यूसुफ इस्लाही ने रहमहुल्लाह ने लिखी थी। बहुत ही आसान जुबान में है ये किताब, कोई भी उठा के इसे पढ़ सकता है, बहुत ही सिंपल और सादा जुबान है। और इस बुक को आगाज करने से पहले हमने अखलाक के टॉपिक पे काफी स्ट्रेस किया था। अखलाक है क्या और इसकी अहमियत क्या है इस्लाम में, और एक मोमिन के लिए कितना जरूरी है उसके अपने अखलाक को सुधारना। यहाँ तक कि अगर आपको याद होंगे कुछ भी पॉइंट्स जो आपको रिमेम्बर है प्रीवियस क्लासेस से, आप शेयर कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा अखलाक पे बात की थी और अखलाक पे हमने कुरान और हदीस से क्या इसकी अहमियत है वो सीखा था। उसके बाद हमने ये बुक शुरू की थी। इसमें भी हम 2-3 चैप्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं, तहारत का चैप्टर, सेहत का चैप्टर, और ऐसे ही अब ये आदाब है, मैनर्स। हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज करके सिखाई है, हर चीज। ये है आदाब, वो अखलाक है, अच्छे अखलाक जिसके लिए प्रॉफिट भेजे ही गए थे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। और इसी दौरान आई थिंक 1 महीने पहले इन्हीं स्कॉलर का इंतकाल भी हो गया जिन्होंने किताब लिखी थी जिस हम पढ़ रहे इस किताब से। उनकी उम्र 80 से ज्यादा थी और इन्होंने काफी किताबें इस तरह से लिखी हैं। तो अल्लाह ताला उनके इस काम को सदके जारिया बनाए और कबूल फरमाए। तो सुभानअल्लाह, when we started the book he was in his lifetime and now we are still continuing with his book but he is no more। तो अल्लाह ताला हमें उनके लिए भी सदके जारिया बनाए। एंड इसी तरह से हमारा भी कुछ जिंदगी का भरोसा नहीं है, हम भी कौन सी किताब उठाए पढ़ने के लिए और मुकम्मल कर पाए या नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ओके, तो अब है लिबास के आदाब। अल्लाह कहता है कुरान में, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। ए इब्ने आदम, हमने तुम्हारे लिए लिबास बनाया ताकि तुम अपनी शर्मगाहों को, जिस्म के हिस्सों को छुपाओ, और एक 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 चीज बनाई एज अ जीनत। अडॉर्नमेंट मतलब जीनत, मतलब अ थिंग टू ब्यूटिफाई यू एंड अ थिंग टू कंसील योर प्राइवेट पार्ट्स। देखिए, हम कोशिश करेंगे कि हम सादा इंग्लिश भी और सादा उर्दू दोनों यूज करें, लेकिन अगर तब भी कुछ ऐसी चीज है जो ना समझ में आए तो प्लीज आप बेझिझक बीच में बोल सकते हैं। तो पता ये चला कि लिबास का असल मकसद अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि ए बनी आदम, हमने तुम्हें लिबास दिया। किस मकसद के लिए दिया, वो मकसद भी अल्लाह ने बता दिया, ताकि वो आपके जिस्म के हिस्सों को छुपाए, आपकी जिस्म की हिफाजत भी करे, डिपेंडिंग ऑन द मौसम एंड क्लाइमेट। ओके, एंड एक सोर्स ऑफ अडॉर्नमेंट, एक सोर्स ऑफ खूबसूरती भी है लिबास। तो ये कुछ मेन अहम मकासद हैं लिबास के, ठीक है। और याद रहे
یاد رہے کہ سبحان اللہ لباس ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے صرف انسانوں کو عطا کی ہے. کوئی دوسری مخلوق کو اللہ نے لباس نہیں عطا کیا. تو ہمیں اس چیز کا بہت بہت اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ انسان کو جب اللہ نے کہہ دیا کہ اشرف المخلوقات سب سے بیسٹ مخلوق ہے, تو سب سے بیسٹ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیسٹ چیزیں بھی عطا کی ہیں, اور اس میں سے ایک چیز ہے لباس. نہ جانوروں کے لیے لباس ہے, نہ جنوں کے لیے, نہ فرشتوں کے لیے. لباس اللہ نے صرف ابن آدم کو عطا کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کا اللہ سے بہت شکر ادا کریں, بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ لباس کو پہنے جب بھی پہنے, اور اس نعمت کا اللہ سے شکر ادا کریں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جب لباس پہنتے وہ کیا کہتے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. سب تعریف اللہ کے لیے جس نے یہ کپڑا مجھے عطا کیا, یہ کپڑا مجھے پہنایا اور نصیب کیا بغیر میری کسی کوشش اور قوت کے. تو پروفٹ کی وہ عاجزی اور انکساری کی لباس پہنتے وقت بھی وہ اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں کہ this is the volume. If at all my voice is not going, please let me know. Okay. تو جب بھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنتے تو یہ دعا پڑھتے. ہمیں چاہیے ہم بھی یہ دعا یاد کرنے کی کوشش کریں. چھوٹی سی دعا ہے, الحمدللہ الذی کسانی, کہ اللہ تیرا شکر ہے, تیری تعریف ہے, تو نے مجھے یہ عطا کیا. ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ, بنا میری کسی کوشش کے یا ایفرٹس کے. رائٹ. کیونکہ اگر ہم دیکھیں لباس کا بھی سارا مٹیریل اللہ ہی عطا کرتا ہے, چاہے وہ اینیمل اسکن ہو, چاہے وہ کاٹن پلانٹ ہو. سو ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ آج آپ یہ لباس پراپر پہن پائے ہیں. اور خاص طور پہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نئے لباس پہنتے, کوئی نیا لباس پہنتے, تو ان کی خوشی کا عالم اور زیادہ ہوتا, اور وہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا دل سے شکریہ ادا کرتے, اور وہ الگ تھوڑے مختلف الفاظ کہتے. وہ کہتے اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. دیکھیے پہلی بات تو ہم کوشش کریں کہ جو ایگزیکٹلی نبی نے جو زبان سے الفاظ عطا کیے ہیں انہیں کو یاد کر کے پڑھیں. لیکن ان سم ریئر کیسز اگر یاد کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے تو کم سے کم کوشش کریں کہ اس کا معنی یاد کر لیں اور اس معنی کو اپنی زبان میں کہہ دیں. کیا ہے اس کا مطلب؟ یا اللہ ساری تعریف تیرے لیے, تو نے مجھے, جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا, اور میں تجھ سے اس کا خیر مانگتا ہوں, اور جس خیر سے تو نے اس کپڑے کو بنایا ہے, اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کپڑے کے شر سے, اور جس شر سے یہ کپڑا بنا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ مجھے اس کپڑے کی خیر سے نواز اور اس کپڑے کے شر سے بچا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کپڑے کی خیر سے نواز مطلب کیا ہے؟ جس مقصد سے کپڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اس مطلب کہ جسم کی پوشی بھی ہو جائے, جسم پوشی بھی ہو جائے, ماڈسٹ رہے, ہے نا. شر سے بچا مطلب کپڑے سے کیا شر ہو سکتا ہے؟ کسی ناظرین کو اٹریکٹ کرنا. ویری گڈ, ویری گڈ, ایکسلنٹ. شر سے بچا مطلب یا اللہ اس کپڑے کو پہن کے میرے اندر غرور, گھمنڈ, یہ سب نہ داخل ہو جائے کہ میرا کپڑا سب سے بیسٹ ہے, میں سب سے اچھا ہوں, اور کسی اور کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے. رائٹ, دیٹ کمپٹیشن, دیٹ حسد, دیٹ جیلسی. اینڈ ایز شیرین آلسو ٹولڈ, کپڑا ہو سکتا ہے ساری پوائنٹس کو کور کر رہا ہے, آپ کا جسم بھی ڈھانک رہا ہے, اینڈ آل دا مقصد از کورنگ, بٹ مے بی اٹ از اٹریکٹنگ اے نان محرم. دیٹ از اگین. تو اگر ہماری انٹینشن ہے کہ ہم فیشنیبل کپڑے غلط ہے. فیشنیبل کپڑے ایز لانگ ایز شریعت کے حدود میں ہو, شریعت کے حدود میں ہو, that is fine, and there was no greater and
آخرت تک no fashion can be more fashionable and modest than the clothing of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. اوکے آپ پہنیے جو بھی فیشن میں ہے آپ پہن سکتے ہیں, لیکن اگر ایک کپڑا خاص طور سے یہ پتا چلا ہے کہ یہ ایسے ہی لوگ پہنتے ہیں, ہندوز برہمنز اونلی ویئر دس, تو اس کو پہننا ایک دم منع. لیکن ایسا کپڑا جو اب ساری دنیا پہننے لگی ہے اینڈ ایک اسپیسیفک قوم کے لیے نہیں, اس کو آپ پہن سکتے ہیں. Sure, inshallah. Sisters, you can join in whenever it is convenient for you, and inshallah. تو اس کا مطلب ہے اللہ اس کے شر سے بچا اور اس کے خیر سے نواز. یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا لباس پہنتے تھے تو وہ یہ دعا کرتے تھے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا یہ بھی تھا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر نئے کپڑے کو ایک نام دیتے تھے. یعنی کہ ان کے نزدیک لباس کی یا جو بھی اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس کی اتنی اہمیت رہتی تھی کہ وہ اپنے لباس کو اپنے ایز اے پارٹ آف لائف بھی کرتے تھے اور اس کو ایک پراپر نام بھی دیتے تھے. دیٹ دس لباس, اگر یہ لباس یمنی تھا تو اس کو کچھ یمنی کے مناسب سے اس کا نام دیتے تھے. اگر یہ لباس اس کلر کا تھا تو اس کلر سے اس کا کچھ نام رکھ دیتے تھے. تو وہ اپنی ہر چیزوں کا نام بھی رکھتے تھے. یہ دکھاتا ہے کہ ان کے لیے یہ کتنی اہمیت والی چیز تھی, clothes, right? And subhanallah, today we are having so many clothes that we can't even keep names for any proper cloth. اسی لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نیا لباس پہنتا ہے اور وہ استطاعت رکھتا ہے, یعنی کہ خوشحال ہے, نیا لباس بھی پہن رہا ہے, تو اسے چاہیے کہ اپنے پرانے کپڑے غریبوں کو دے دے. تو اس سے بھی انسان اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے. جو بھی اگر اس کے اندر دس کوالٹیز آف اسٹنجینس, بخیل, کنجوسی, یہ سب اس چیز سے بھی دور ہو جاتی ہے. بھلے ہمارے پاس پرانے کپڑے ہیں لیکن اچھے ہیں اور ہم اور نئے کپڑے لے رہے ہیں, تو اس حدیث کے مطابق اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں یعنی کہ ہم اچھی حالت میں ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پرانے کپڑے غریبوں کو دے دیں. ٹھیک ہے, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو کپڑے اب ہم بالکل استعمال نہیں کرتے یا جو اب پہننے کے لائق نہیں ہے, پھٹ چکے ہیں, ان کو ہم اٹھا کے غریب کو دے دیں. کیوں؟ کیونکہ نبی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. تو اس چیز سے دنیا کی محبت بھی کم کی جا سکتی ہے کہ پرانے کپڑے ہیں, اچھے ہیں, لیکن وہ بھی ہم اٹھا کے غریب کو دے سکتے ہیں. ادروائز یوزلی سبحان اللہ ہمارے پاس اتنے لباس ہیں اور ہمیں ہر لباس ہی اپنا اتنا محبوب ہے کہ بھلے ہم اس لباس کی باری نہیں آ پاتی پہننے کی, بٹ اسٹل وی کیپ اٹ. تو ہمیں یہ سنت اختیار کرنی چاہیے کہ اچھے کپڑے ہیں, پرانے ہیں, غریبوں میں عطا کر دیں. کیوں؟ کیونکہ ہم استطاعت رکھتے ہیں نئے کپڑے خریدنے کی. اور یہ بھی ایک مختلف دعا ہے, الحمد للہ الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فی حیاتی. تو 3-4 مختلف الفاظ ہیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نئے لباس پہنتے وقت. اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ تیری تعریف جس نے مجھے یہ پہنایا, جس سے کہ میں اپنی جسم پوشی کر سکوں اور اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکوں اس دنیا میں. لباس ایک خوبصورتی کا بھی حصہ ہے. اور پروفٹ نے کہا جو بھی یہ انسان کہے یہ الفاظ نئے لباس پہنتے وقت, اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دیکھیے عموماً کیا ہوتا ہے, ہم سوچتے ہیں اگر نہیں پڑھی یہ دعا تو کیا ہوا, ناٹ اے بگ ڈیل, کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. لیکن ہمارا لاس یہ اس میں, ہم اس کی برکت سے محروم رہ جائیں گے. جو عظیم برکت اس دعا سے ملنے والی ہے اس سے ہم محروم رہ جائیں گے. پروفٹ نے کیا کہا کہ جو یہ انسان آتا ہے, کیونکہ یہ کھانا, پانی, کپڑا, یہ بہت ہی بیسک تھنگس ہیں ایک انسان کی زندگی کے لیے, اس کے سروائیول کے لیے. یہ بہت ہی بیسک تھنگس ہیں, اور اس بیسک تھنگ کے لیے بھی جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کوالٹی اور یہ عادت بہت بہت عزیز ہوتی ہے. اتنا کہ وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو پتہ یہ چلا
کہ اتنا عاجز اور شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ہر ایک بیسک چیز کے لیے، حتیٰ یہ کہ کپڑے کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی. اور پھر ناشکری کا سوال تو کہیں پہ بھی آتا ہی نہیں. آج وہی ہوتا ہے سبحان اللہ کہ ہمارے پاس اتنی سارے لباس ہیں یا اتنے ساری چیزیں کھانے پینے کے لیے، تب بھی ہم اگر شکوہ اور شکایت کریں کہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، تو یہ بہت بہت کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دینے کی حرکت ہے. کیونکہ اسی وقت دنیا میں آپ ہی کے بھائی بہن ہیں جن کے پاس پراپرلی 2 جوڑے کپڑے بھی نہیں ہیں، جن کے پاس پراپرلی 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے. تو اسی لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے. سب سے بہترین لباس کون سا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جیسا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اوکے، آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ سوری، لوز کپڑے. اوکے، نہیں مطلب عورتوں کا الگ ہوگا، مردوں کا الگ ہوگا. بالکل بالکل. اور سب سے بہترین لباس وہی ہے نا جو سطر کو ڈھانکے. جو سطر کو ڈھانکے. اوکے، دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا کہ بہترین لباس کون سا ہے. اللہ نے کہا، خود قرآن میں اللہ نے بتایا کہ سب سے بہترین لباس کون سا ہے. لیٹ می سی، آئی تھنک دیر از. اوکے اوکے اوکے. سسٹر حفصہ is saying white color is better. Good. But بارک اللہ فیک سسٹر سفورہ تقوی. Okay, somewhere near. But ہاں، اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ ہم نے تمہیں لباس عطا کیا تاکہ تم جو مقصد ہے لباس کے وہ پورے کرو، اور سب سے بہترین لباس ہے تقوی کا لباس. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. If I'm not wrong, this is the words. کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر لباس ہے. اب تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی میں ہم گن نہیں سکتے قرآن میں کتنی بار تقوی آیا ہے. اور اللہ نے کہا ہے کامیابی ہے متقین کے لیے، جس نے تقوی اختیار کیا وہ متقی ہو گیا. تقوی کا اصل معنی کیا ہے؟ The one who trusts Allah. اوکے، تقویٰ مطلب جو شروع کی تقویٰ مطلب اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ عمل کرنا، اللہ کی بات پر عمل کرنا. اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزار دینا، وہ تقویٰ ہے. اچھا، اوکے، ٹرسٹ بلیف یہ الگ ٹرمز ہے، تقوی الگ ٹرم ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تم پر روزہ فرض کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تم بھوکے پیاسے ہو، تمہیں تقوی کیسے اختیار کر رہے ہو؟ ہاں، جس نے تقوی اختیار کر لیا اس کو متقی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بار اللہ تعالیٰ کی ہر بات پہ راضی ہو جانا. ہاں، here is the right answer. بارک اللہ فیک. اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر. ایگزیکٹلی، اللہ کا ڈر. ایگزیکٹلی، کوئی نہیں کچن میں ہے، گھر قلعہ پورا خالی ہے، آپ چاہیں تو 1 گھونٹ مار سکتے ہیں، 2 گھونٹ، 1 قطرہ. کس کو پتا چلے گا کہ آپ روزے کی حالت میں ہے کہ نہیں؟ آپ کو کیا چیز روک رہی ہے وہ پانی پینے سے؟ تقویٰ روک رہا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے روزہ تم پر وہ فرض کیا تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو. تو تقوی کا لباس یعنی کہ وہ لباس ہی ایسا پہننا جس سے آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ لباس پہنے، اور وہ لباس شریعت کے حدود میں ہو. وہ ہے تقوی کا لباس. اب تقوی کے لباس میں کچھ 2-3 پوائنٹس آتی ہیں کہ تقوی کا لباس ہی مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے بہترین لباس ہے تقوی کا. تقوی کا لباس یعنی کہ ایسا لباس جو شریعت کے حدود میں ہو. اوکے، ناٹ اگینسٹ دا باؤنڈریز آف دا شریعت. اب وہ شریعت کے لیے عورتوں کا الگ لباس ہے، مردوں کا الگ لباس ہے، اس باؤنڈریز میں رہے. یہ ہے تقوی کا لباس. تقوی کا لباس یعنی کہ اس لباس کو پہن کر اگر کوئی دوسرا بندہ دیکھے تو سمجھ میں آئے کہ یہ نیک ہے، خدا ترس انسان ہے، شریف ہے. اس لباس سے اس کا تقوی نظر آئے. ایسا لباس جو پاک ہو،
नापाकी से दूर हो वो लिबास, ऐसा लिबास जो गुरूर, घमंड इन सब से दूर हो. और ऑफ कोर्स दिस आल्सो कम्स अंडर द लिमिट्स सेट बाय शरिया कि ऑपोजिट जेंडर का लिबास ना हो. तो ये सारी चीजें आ गई तकवे के लिबास में. समझ में आई आपको बात? हमने भले बेहतरीन कपड़ा पहना हो, लेकिन जरा भी तकवा के साथ नहीं है वो लिबास, तो वो अच्छा लिबास नहीं. और एक सिंपल ही कपड़ा पहना है हमने, लेकिन तकवे को मद्देनजर रखते हुए पहना है, तो बेहतरीन लिबास. ऐसा लिबास जो तकवा के साथ पहना गया हो, और ऐसा लिबास जिससे तकवा बढ़. यस, मतलब तकवा कैन बी सीन फ्रॉम दैट ड्रेस. और ये लिबास बज़ाहिर भी होता है और दिल का भी होता है. दिल का भी लिबास यानी दिल का भी तकवा होता है, यानी वो सारी नेगेटिव फीलिंग्स से दूर, गुरूर, घमंड, फसाद, फितन, हसद, ये सब दिल का तकवा है. और लिबास का तकवा ये है शरीयत के हिसाब से लिबास पहनना. अब देखते हैं कुछ छोटी सी सुन्नतें हैं जो हम अपनी जिंदगी में इख्तियार कर सकते हैं और इसका मुफीद, इसके अनगिनत फायदे भी हासिल कर सकते हैं. जब कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी पहनते तो हमेशा अपने दाएं से शुरू करते. चाहे वो जूता हो, मोजा हो, कपड़े हो, आस्तीन हो, सबसे पहले दाएं, दाएं से शुरू करते, यानी कि दाएं आस्तीन पहले डालते, दाया जूता पहले पहनते. राइट. और निकालते वक्त सबसे पहले बायां, सबसे पहले बाएं से शुरू करते हैं, लेफ्ट से. और हर वक्त, चाहे वो लिबास पहनते वक्त हो या वो लिबास बदलते वक्त हो, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं. और निकालते वक्त लेफ्ट पहले. जी बिल्कुल, निकालते वक्त लेफ्ट. अच्छा, अगर हमसे कोई पूछे कि अगर मैंने नहीं इतना ध्यान दिया कि मैं दाएं से निकाल रहा हूँ या बाएं से और बिस्मिल्लाह भी नहीं कहा, तो व्हाट हैपेंड? What a big deal. How will you answer a person who says that even if I don't take much care and I do from whichever sides is better for me and I don't even say Bismillah, so how is it going to affect me? What do we say? I think जब हम छोटी-छोटी सुन्नत फॉलो करते हैं तो फिर हम बड़ी-बड़ी चीजों से कनेक्टेड. Okay. मतलब हमें गुनाह भी नहीं मिलेगा, पर सवाब भी मिलेगा. गुनाह नहीं मिलेगा. Also अगर हम प्रॉफिट्स को मोहब्बत करते हैं तो उनकी हर छोटी-छोटी चीज हम कॉपी करना चाहेंगे. Exactly. मतलब कोई भी हिकमत ना हो, बट ये सोच के प्रॉफिट मोहम्मद मिले. Exactly. चाहे हमको लॉजिकल वे में समझ में आए या ना आए, एक मुसलमान के लिए इतना काफी है कि मेरे नबी ने ऐसा किया था और नबी से ज्यादा बेहतर कोई चीज कर नहीं सकता. राइट. जब अल्लाह ताला ने खुद कह दिया कि मेरे नबी का तरीका इख्तियार करो, और सिर्फ वही लोग मुझसे असल मोहब्बत करते हैं जो नबी को फॉलो करते हैं. तो हमने ये चीज को शुरू में भी लिया था कि एक इंसान अगर कहता रहे मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन नबी को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो एक्चुअली असल में मोहब्बत नहीं करता. अल्लाह के नजदीक यही एक पैमाना है इंसान की मोहब्बत को नापने का कि वो कितना प्रॉफिट को फॉलो कर रहा है. और ये चीजें छोटी हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. इट्स नॉट डिफिकल्ट. और इंसान यही सोचेगा कि मेरे नबी ने इस तरह से किया था, तो इसका अजर, इसका रिवॉर्ड इज अनइमेजिनेबल. छोटा सा स्टेप, बट इसका अजर यूं है कि अल्लाह ताला उसको बरकतों से नवाजता है, अल्लाह ताला उसको अपनी हिफाजत में लेता है और अल्लाह ताला उसके हर काम में उसकी मदद अदा करता है. मदद अदा करता है क्यों? इन छोटी छोटी सुन्नतों की वजह से, जिसमें आपका ही फायदा है. तो वही है कि इंसान अगर ना करे लेकिन वो खुद महरूम रह जाएगा. He will be the one at loss from seeking unimaginable blessings from these small acts of sunnah. और बिस्मिल्लाह कहने का तो ये फायदा है कि नबी ने खुद बताया कि जो इंसान बिस्मिल्लाह करता है, चाहे वो वॉशरूम में जाने से पहले हो या कपड़ा बदलने से पहले हो, तो एक कवरिंग, अल्लाह ताला उसको एक कवरिंग अता कर देता है जिससे जिन्नों की आंखें उसको नहीं देख पाती.
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی میں جن ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم جن کو نہیں دیکھ سکتے، رائٹ؟ تو بسم اللہ کہنے سے ہمارے اور جنوں کی آنکھوں کے درمیان ایک پردہ اللہ ڈال دیتا ہے، جس سے وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے جب ہم واش روم میں جاتے ہیں یا جب ہم اپنے لباس تبدیل کرتے ہیں۔ اور نبی نے یہ بھی سکھایا کہ جب بھی آپ کوئی کپڑا اٹھائے پہننے کے لیے، ایک دفعہ اس کو جھاڑ لیں، ایک دفعہ اس کو ہلا لیں، کیا پتا اس کے اندر کون سی زہریلی مخلوق ہو۔ تو اتنی باریکی سے کون ہمیں سکھائے گا یہ لباس کے آداب، پہننے کے آداب، رائٹ؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is the best example for each and every. اور پروفٹ کے ساتھ خود ایسا ہوا کہ جب وہ اپنا موزہ پہننے لگے تو موزے میں سے ایک سانپ نکل کے بھاگا، اور پروفٹ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے بچا۔ اور پروفٹ نے اس وقت کہا کہ ہر مسلمان کے لیے یہ ہے کہ جب بھی وہ کچھ پہننے کا ارادہ کرے، ایک دفعہ اس کو جھاڑ لے، ایک دفعہ اس کو ہلا لے۔ Can be only animals, right? It's like that, or Yeah, any insect, any animal. Jinn in the form of It can be, it can be. اسی لیے نبی نے اسلام میں یہ طریقہ ہے کہ جب بھی آپ ایسے کسی زہریلی جانور کو مارنے جائیں تو اس کو 3 بار وارن کر دیں کہ اگر تم دوسری مخلوق ہو تو یہاں سے چلی جاؤ، 3 بار وارن کریں، اس کے بعد اس کا قتل کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سوچ رہے ہیں کہ اپنے سیشن کا پہلا ہاف این آور، پہلا آدھا گھنٹہ آداب زندگی میں سے کچھ پڑھیں، اور دوسرا سیشن، دوسرا آدھا گھنٹہ کچھ ہم مختلف دعائیں سیکھیں قرآن اور سننا سے۔ تو پہلا سیشن we have learned something about the etiquettes of dressing۔ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہم نے سیکھا اسے عمل میں کریں۔ And again we'll begin the second session, that is of dua, and آپ دوبارہ ابھی جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ میٹنگ خود بخود 40 منٹ بعد اینڈ ہو جائے گی، تو ابھی 10 منٹ کے بعد ہو تو اس سے بہتر ابھی میں اینڈ کرتی ہوں، آپ دوبارہ اس لنک کو کلک کیجیے اور ہم انشاءاللہ دوسرا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں۔